जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। हम आरिफ मुज़फ़्फ़र और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हुआ करते होते हैं डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। bittertruth.uk आपकी वेबसाइट है। आप लिखते हैं और बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहुत सारे टेलीविज़न प्रोग्राम पे अपना एनालिसिस पेश करते हैं। वी आर लकी इनफ टू हैव हिम। वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, मगर ज़ाहिर है देयर आर क्वेश्चंस जिनके पूछना हमारा हक बनता है, जस्ट टू ताकि हर चीज़ को हम क्लियर कर सकें। उनकी मर्ज़ी के सवाल को बाईपास कर दें, घुमा दें या जवाब दे दें। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हर सवाल का प्रॉपर जवाब दिया जाता है, इसके बावजूद आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती हैं तो कोई बात नहीं, ये मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हमारी वेबसाइट है www.eawaz.com। यूट्यूब चैनल पे अगर आप आते हैं तो eawaz टीवी कनाडा के नाम से यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा। यकीनन हम ज़िंदगी के हर मरहले पे सीखते हैं, और वो तो मतलब रिलीजन के लिहाज से भी यही है कि इंसान पैदा होने से लेकर लहद तक, अपनी कब्र के किनारे तक सीखता 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 ही चला जाता है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम जमहूरियत का राग तो बहुत अलापते हैं, मगर पॉलिटिशियंस भी अगर आते हैं तो देयर इज़ नो जमहूरियत एट ऑल। ठीक है, अब जब बात है तो जी आईएमएफ का मामला है तो जी जमहूरियत नहीं होगी तो आईएमएफ पैसे नहीं देगी और दुनिया हमें रिकग्नाइज़ करेगी। किस जमहूरियत की बात करते हैं? मेरे 2-3 सवाल हैं जनाब समीउल्लाह मलिक साहब से। सर, इसराइल 1949 में वजूद में आया, 47 में 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। आज इसराइल को देखें, छोटा सा मुल्क है, मगर उसकी तरक्की के बारे में अगर आप बात कर लें या डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो हकीकी जमहूरियत वहाँ है ज़रूर। पिछले अगर कुछ अरसे के आप देखते हैं तो 4 साल में 5 इलेक्शंस हुए। अभी लास्ट इलेक्शन ये 1 नवंबर को वहाँ पे हुआ। एक दफ़ा फिर से बेंजामिन नेतन्याहू 73 इयर्स ओल्ड जो हैं वो उन्होंने हुकूमत बनाई है। और मज़े की बात यह है कि जिन लोगों के साथ मिल के हुकूमत बनाई है, देयर वाज अ टाइम कि इन लोगों के ऊपर बैन लगा हुआ था। इवन वन ऑफ द पार्टी लीडर जो था, उसको तो वहाँ पे हर आदमी को फ़ौज की सर्विस करनी होती, तो उसको तो फ़ौज में भी हायर ना करने का कहा गया था। वेयर एज इन पाकिस्तान, मुझे आपसे सिर्फ इतना सवाल करना है, कुछ भी नहीं, आप बजाय इसके कि किसी को प्लस या माइनस करें, इलेक्शन करवा दें। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी रिक्वेस्ट है। क्या वजह है कि इलेक्शन नहीं हो रहे पाकिस्तान में? आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरे उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब्बे ताला की ज़ात गिरामी पर और करोड़ों दुरूद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अभी आपके इंट्रो के जवाब में मैंने जो कुरान की सूरह बकरा की जो आयत पढ़ी, इसका मतलब यह है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो, ताकि तुम नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। एक और जगह अल्लाह ताला ये भी फरमाया है कि इअदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, इंसाफ करो, ये तकवे के बहुत करीब है। और एक और जगह ये भी कहा गया कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, बात क्यों कहते हो जिसपे तुम खुद अमल नहीं करते। ये कुरान की 3 आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, जो आपके इंट्रो से बिल्कुल लगा खाती है, वो ये है कि इलेक्शन हम क्यों नहीं करते। इसमें यकीनी बात है कि हमारी बदनीतियाँ शामिल हैं इसके अंदर। और अगर देखा जाए तो एक सवाल ये भी उठता है कि जिस इस्लामाबाद के बारे में, पहले इस्लामाबाद से शुरू होता हूँ, बलदियाती इलेक्शन थे, ये इंतखाब था, ये सर पे थे और इसके ऊपर बड़ा वावेला मचा हुआ है। और क्योंकि हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे हुक्म दिया था कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद जो है जो रिजल्ट दिया, उन्होंने कहा जी कि वो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कल सुबह जो है बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस बलदियाती इलेक्शन के लिए हमें 25,000 स्टाफ की ज़रूरत है, स्कूल टीचर की, सबकी, जो कि छुट्टियों पे हैं, और हमें एक
10 घंटों में सबको तलब करना और ड्यूटी में लगाना ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, जिसके ऊपर फिर इंट्रा कोर्ट एक अपील दायर की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और फिर उसके बाद हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत, उसने भी इस हुक्म को हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वजूहत तो यही लिखी है कि जो वजूहत जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने ये लिखा है, जो हमारी नई हुकूमत जो है पीडीएम की, उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि इस्लामाबाद आबादी के लिहाज से बढ़ गया है, अब इसकी यूसी जो है, इसकी तादाद जो है बढ़ गई है, इस हिसाब से हमें 125 यूनिट काउंसिल चाहिए, जो कोई 100 है, 25 यूनिट काउंसिल और जल्द दी जाए। और मसला ये है कि बड़ा मुनासिब एक जो सवाल बनता है सर, वो ये है कि आपने तो मर्राशमारी तो हुई नहीं वहाँ पे, मरदमशुमारी नहीं हुई वहाँ पे, तो आपको कैसे पता चल गया कि भाई 25 यूसी आउट की जरूरत है? पहली बात तो ये, इसका मतलब कि आपकी बदनीति शामिल है। दूसरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि एक और बात भी है कि इमरान खान साहब के ज़माने में 3.5 साल क्यों नहीं इलेक्शन हुआ, वो भी बार बार इलेक्शन को मुलतवी करते रहे, इसकी क्या वजह है? गोया तमाम सियासतदान अपने मतलब की जो बात होती है उसको पकड़ लेते हैं, अपने ज़माने में जो काम नहीं हो सका दूसरे के ज़माने से करवाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा यानी ईमानदारी का तकाजा भी ये है कि तमाम सियासतदानों की वो तमाम बातें सामने रखी जाए, फैसला लोगों को करने दिया जाए, लोग क्या फैसला करते हैं। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, ये इस बात से परेशान है, वो समझती है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि इनकी हुकूमत तो इस्लामाबाद के अंदर है, वो ये समझते हैं कि अगर इस्लामाबाद के अंदर भी अगर हम इस इंतखाबी इलेक्शन में हम हार गए, तो हमारे पास फिर चाराकार क्या होगा, जो कि इमरान खान जो वो तो सारे मुल्क में इंतखाबात चाहता है, उन्होंने तो अपने कौमी असम्बली के सीटों से भी मतलब अपने जिनके मेंबर्स रिजाइन कर रखा है, वो जा नहीं रहे वहाँ पे, असम्बली असम्बली अटेंड नहीं कर रहे। अभी उन्होंने ये भी ऐलान कर रखा है कि वो अपनी दो जो असम्बलियाँ हैं, उसकी पंजाब की और केपी की, उस भी वो तहलील करने लगे थे। अदालत ने इनको हुक्म जारी कर दिया पंजाब असम्बली के बारे में कि इसे भी अभी अदम एतमाद का वोट आ गया था। और दूसरा ये है कि हुकूमत ने अदम एतमाद का वोट न सिर्फ वज़ीर आला के खिलाफ पेश किया था, बल्कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी पेश किया था। अब कल उन्होंने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम का वोट था, हुकूमती जो अपोजिशन है, नून लीग वाले, उन्होंने पीडीएम ने उन्होंने वापस ले ली है। यानी गोया हमारे मुल्क को एक खिलवाड़ बना दिया गया है। इस समझ में नहीं आती कि हमारे मुल्क को ये खिलवाड़ बनाने में ये लोग जो है अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क माशी तौर पे उसकी अबतरी का ये आलम है कि हर रोज जो सांस हमारा लेना जो है माशी तौर पे मुश्किल होता जा रहा है, हमारा गला दबाया जा रहा है, हमारे पास ज़खायर जो है कम कम से कम होते जा रहे हैं और ख़तरनाक हद तक छूने लगे हैं। यही वजह है कि इन खतरात की वजह से 3 दिन हमारी कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास हुए, अहम मीटिंग हुए, उस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ने भी अरूज पकड़ लिया है। जब मुल्क कमज़ोर होता है तो फिर लाज़मी बात है कि दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की जाती है। आज एक और आपके प्रोग्राम से थोड़े चंद घंटे पहले एक और ये प्रोग्राम हुआ कि सीजीडी के 2 आदमी जो थे खानेवाल के करीब, उनको गोली मार के हलाक कर दिया गया। वो एक होटल में खाना खा रहे थे, उनमें एक डायरेक्टर था, एक इंस्पेक्टर था। उनका काम ही यही है दहशतगर्दों की खोज लगाना, उनको पकड़ के कैफे के तक पहुंचाना। लेकिन यह मामला उल्टा हो गया है कि यहाँ जो दहशतगर्द हैं वो इन लोगों की खोज लगा के इनको जो है कत्ल कर रहे हैं, इनको शहीद कर रहे हैं। ये सारे वो मामलात हैं जिसको देखा जाए तो कंपेयर किया जाए तो मुझे रशिया का ज़माना भी याद आता है और 71 के ज़माने के वो हालात भी वो भी याद आते हैं। मैं बड़े दुख के साथ कंपैरिजन तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर अगर कबूतर आंख बंद कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली उसके सामने नहीं है। वो आंखें बंद करेगा तो बिल्ली, फिर तो बिल्ली के लिए तो शिकार करना फिर और आसान हो जाएगा। होना ये चाहिए कि आंखें खोल के हम इस बात का मुकाबला करें, इस बात का इस सिलसिले में सबसे पहले ये काम। अब फिर पिछले दिनों ये खबर भी चल निकली थी कि केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए और केयर टेकर हुकूमत लंबी हुकूमत बन जाए, और इसके ऊपर केयर टेकर हुकूमत जो है पहले माशी मसाइल पर, जो माशी मसले हैं इन पे जो है काबू पाया जाए, उसके बाद फिर इंतखाबात की बात की जाए। जबकि तमाम तरफ से जो है उसके खिलाफ जो है बाज़त सुनी गई कि भी केयर टेकर यहाँ पे निज़ाम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं, अगर आपको याद हो तो आप ही के प्रोग्राम में कई माह पहले मैंने ये जो कहा था, जबकि अभी तो इमरान खान की हुकूमत कायम थी, जब ये बात हो रही थी, मैंने कहा कि केयर टेकर बनने का ये भी चाहते हैं कि बांग्लादेश की तरह यहाँ भी एक तजुर्बा किया जाए। क्योंकि जो हालात हमारे पर गुजर रहे हैं, ये बांग्लादेश में भी ऐसे ही बिल्कुल हालात थे। वहाँ पे केयर टेकर हुकूमत आई थी जिसने कुछ 3.5 साल वहाँ पे हुकूमत की, और 3.5 साल के अंदर उन्होंने कम को फाउंडेशन मुहैया कर दी है माशी तौर के ऊपर, जिसपे आज बांग्लादेश की हुकूमत जो है मजबूती से काम कर रही है। तो इस हवाले से हमारी जो दोनों हमारे फरीक हैं, ये एक दूसरे की शक्ल दिखना गवारा नहीं करते। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह जमहूरियत में एक चार्टर साइन किया जाता है, इस तरह एक इकॉनमी पे चार्टर साइन किया जाए। वो इकॉनमी का चार्टर ऐसा हो
کہ ملک کی سلامتی کے بارے میں آپ اپنی سیاست کے بارے میں جو مرضی کریں، لیکن ملک کی سلامتی کے بارے میں آپ کی رائے ایک ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ کی رائے ملک کی سلامتی کے بارے میں ایک رائے ہوگی، اکانومی کے بارے میں ایک رائے ہوگی، تو پھر آپ کا ملک جو ہے ترقی بھی کرے گا۔ آپ نے اسرائیل کی بات کی ہے، اسرائیل کا تو دیکھیے، اسرائیل کے وزیر اعظم کا یہ حال ہے کہ اس کا 2.5 کمرے کا مکان ہے، اور اس کے مکان کی بجلی سال میں کئی دفعہ کٹ جاتی ہے کہ بل کے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ تو اس کا عالم ہے۔ حالانکہ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جسے ہر سال $120 بلین سے زیادہ جو ہے امریکہ کی امداد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ اس کی مدد کرتی ہیں، ان کی جو پروڈکٹس جہاں بکتی ہے اس کے اوپر جو وصولی ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک سینٹ یا ایک مطلب اس طرح کی چیزیں رکھی ہے، 1 سینٹ مطلب یہ ہے ایک مثال دیتے ہیں، یہ کوک کے ڈبے بکتے ہیں یا کوک بنتی ہے، اس پہ 1 سینٹ جو ہے وہ اسرائیل کو جاتا ہے۔ سنید یہ ہے اس وقت دیکھیے کہ دنیا کے اندر دنیا کے تمام معاشی کاروبار کو چلانے کے لیے اس وقت پہلے 32 کمپنیاں تھیں، اس کے بعد 32 سے 28 ہوئی، اب 28 سے 13 بن گئی ہیں، اور سب کے سب کمپنی کے سی او جو ہے وہ یہودی ہے، اور تمام کے تمام جو ہیں وہ اسرائیل کی حفاظت کا انہوں نے ذمہ لے رکھا ہے۔ اور سر یہ تو باتیں الگ ہیں، ہم تو جمہوریت اسرائیل کی لیکن جمہوریت کی بات کر رہے تھے کہ میں اگر ایک پاکستان بات میں چاہتا ہوں، جمہوریت کا میں راگ یہ لاپا جاتا ہے، میرا تو صرف الیکشن سے متعلق سوال ہے۔ میں یہ بات اس طرح کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل جس کو اس قدر مالی طور پہ بھی اتنا تحفظ ہے، تو اس کے ہاں الیکشن میں تاخیر نہیں ہوتی، وہاں بھی حزب اختلاف کے لوگ آتے ہیں اور حزب اتحاد کے لوگ آتے ہیں، وہاں بھی سیاسی بیان بازی بڑی ہوتی ہے۔ میں یہ مثالیں تب دی ہیں کہ تاکہ کو بتایا جائے کہ پاکستان کے پاس ایسی معاشی ایسی کوئی ضمانتیں نہیں ہیں موجود، اس کے پاس اتنی ضمانتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا معاملہ یہ ہے وہاں پہ کرپشن کا عالم بھی یہ دیکھ لیا۔ اب پہلی دفعہ اسرائیل کے اندر کرپشن کی آوازیں سنی گئی ہیں، لیکن اس قدر کرپشن کی آوازیں نہیں سنی گئی جس قدر پاکستان میں سنی جا رہی ہیں۔ سر ٹھیک سر، کیونکہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ٹائم کے بیچ میں 2-3 چیزیں اگر ہم کور کر لیں، اس لیے ہم اسی ٹاپک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ مگر یس، پاکستان میں جمہوریت کا راگ تو بڑا الاپنے کو ملتا ہے، مگر جمہوریت میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں سکون میں آ جائیں گی، آپ الیکشن کروا دیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارے آدمی جمہوریت کا نعرہ لاتے ہیں، ان کی اپنی جماعتوں میں کتنی جمہوریت ہے؟ ان کی اپنی جماعتوں میں کتنے الیکشن؟ جناب آج مریم نواز صاحبہ کو پوزیشن مل گئی ہے، لطیف کھوسا صاحب بڑے عرصے کے بعد بولے ہیں، وہ یہی تو بات کرتے ہیں کہ رہتے ہیں باہر کے ملکوں کے بیچ میں تو اپنی پارٹی کے اندر تک تو انتخاب نہیں کرا سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کسی جماعت میں انتخاب نہیں کرایا، نہ پیپل پارٹی میں انتخاب ہوتے ہیں، نہ تحریک انصاف میں انتخاب ہوئے ہیں، نہ پی ایم ایل این میں انتخاب ہوئے ہیں، کسی طرح جماعت میں انتخاب نہیں ہوئے۔ ٹھیک سر، پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جس کے باقاعدہ طور پہ آج تک کوئی انتخاب لیٹ نہیں ہوئے، وہ ہے جماعت اسلامی۔ ٹھیک سر، جماعت اسلامی کا لحاظ سے بھی میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ ریلیجیس لیڈرز نے ہمیشہ میں بلکہ کل ایک بک کا ایک پیج پڑھی تھی، میں نے صرف ایک پیج ہی پڑھا تھا، کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ جب آٹمنز کے اگینسٹ برٹشرز کو فوجیوں کی ضرورت پڑی تھی نا، تو ہماری ایک بہت بڑی اسلامی جماعت ہے جس نے باقاعدہ سرکولر ایشو کیا تھا کہ یہ کیونکہ رسول پاک کی آل نہیں ہے تو اس لیے آٹمنز کے اگینسٹ جو ہیں آپ فوج میں بھرتی ہوں، اور اس کے بعد جو بہرحال اسلام اور مذہب کو ہم اپنی عام زندگی میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی پولیٹیشین یا کوئی ایک بھی شخص فالو کرتا ہے۔ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، قرآن پاک میں وہ کہا نا کہ سورہ یاسین کے بیچ میں ہے کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دو یا ان کو خیرات دو، تو اللہ خود کیوں نہیں دے دیتا مسلمانوں کو؟ وہ جو غریب مسلمان تھے، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، تو غریب آدمی جو ہے وہ ایک امتحان کے بیچ میں دبا ہوا ہے۔ امیر آدمی کے لیے نہ چوری ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ اور دیکھیں، میں اور آپ سمیع بھائی اپنی باتوں سے ہم لاکھ کور اپ کر دیں گے، مگر جو پچھلی ایکویژن نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں، اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ کرپشن کرو اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لو، بندے اپنے اپنے پوائنٹ کراتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو صاف ثابت کر لو۔ میری اور آپ کی یہ جو باتیں ہیں یہ طفل تسلیاں ہیں، بچے والی تسلیاں ہیں، ہم کور کر رہے ہیں، ہم صرف مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ میں سر جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا ہے ابھی، اور وہ بڑی اس کو ہیٹ ملی ہوئی ہے۔ باجوہ صاحب آج پوزیشن میں نہیں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کون زیادہ امپورٹنٹ ہے، میرا ملک یا ایک شخص؟ میں بڑی افسوس کے ساتھ یہ ظاہر کرنا چاہتی ہوں، یہ کہنا چاہتی ہوں
آپ انڈیا کی برائی کر لیں، آپ دنیا کے ہر ملک کی برائی کر لیں، مگر انٹرنیشنل پروگرامز میں باقاعدہ 71 کو، میں کسی پاکستانی ویلاگر کی بات نہیں کر رہی، ایک آپ اسکرین شاٹ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہ ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں پروگرامز کو، اور وہ کہا جاتا ہے کہ تب بھی عام عوام کی بات نہیں مانی گئی تھی تو پاکستان دو لخت ہو گیا تھا، بازو کٹ گیا تھا ہمارا، اور آج بھی اگر آپ یہی کریں گے تو انتشار بڑھے گا ہی، کم نہیں ہوگا۔ جاوید چودھری صاحب کالم لکھتے ہیں اور باجوہ صاحب آج بھی ایکٹیو ہیں، میں حیران ہوں کہ ہی از ریٹائرڈ ناؤ، ہو از فائنینسنگ آل دیز، کیونکہ چودھری صاحب فری میں تو کچھ لکھیں گے نہیں۔ دیکھیے، میں اس کے بارے میں تو میں اپنی رائے اس لیے دے سکتا کہ میرے پاس ایسا کوئی سورس نہیں ہے کہ میں یہ پتہ کر سکوں کہ جاوید چودھری کو واقعی کسی نے انفلوئنس کیا ہے یا فائنینس کیا ہے کہ وہ یہ مضمون لکھیں۔ البتہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ جاوید چودھری نے جو یہ مضمون لکھا ہے، جو کہ بڑا وائرل ہوا ہے کہ جنرل باجوہ نے 2 NRO دیے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر ہماری عدالت کو فوراً چاہیے کہ اس پہ JIT بنائے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ واقعی اگر جنرل باجوہ جو ہے اس بارے میں ملوث ہیں، اس NRO دینے میں، اور جو لوگ ملوث ہیں، ان سب کو جو ہے عوام کی عدالت میں لانا چاہیے۔ میں تو مجھ سے یہ جانتا ہوں، کوئی کسی قسم کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جنرل باجوہ فوج کے چیف رہے ہیں، اس لیے ہماری چیف کو مقدس، یعنی چیف چاہے وردی میں ہو یا وردی چھوڑ کے چل جائے، اسے مقدس گائے بنایا جائے، نہیں، بالکل نہیں۔ جس نے بھی اس قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اس ملک نے جتنے بھی عہدے ہیں اس ملک نے دیے ہیں، اور اگر کسی نے اس ملک کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے تو اس کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے، اور اس سب سے پہلے جاوید چودھری کو کبھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ جاوید چودھری صاحب کو عدالت میں لانا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن کہاں سے آئی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کو سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ چیز، کالم تو خیر وہ اب شائع ہوا ہے، آج سے تقریباً کوئی 1.25 سال پہلے یہ بات جب سامنے آئی تھی، اس وقت تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی تھی لکھنے کی، مجھے تو جب چیز ملی تھی تو میں نے جن لوگوں کے بارے میں بات لکھی گئی، انہوں نے ایک بہت بڑے اہم آدمی تھے، اس سے میں نے جب بات کی، اس نے کہا یہ بات تو سچ ہے۔ تو میں نے کہا اگر بات سچ ہے تو اس کا کوئی ثبوت لاؤ، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے ثبوت دکھائیں۔ اس نے مجھے خود کہا تھا کہ آپ لکھیں، تو میں نے کہا کہ میں تو اتنی دیر نہیں لکھوں گا جب تک آپ مجھے اپنے ثبوت مہیا نہ کریں، میں ثبوت میں پورا کام نہ کر لوں، اور ثبوت کرنے کے بعد پھر میں اسے لکھوں گا، اس کو بتایا میں نہیں لکھوں گا۔ لیکن یہ کہ میں نے اس وقت تو انکار کر دیا تھا کیونکہ مجھے ثبوت فراہم نہیں کیے گئے تھے، لیکن یہ بات میرے لیے نئی نہیں ہے، لوگوں کے لیے نئی ضرور ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے پہلے آپ سے پہلے کہا ہے کہ اس سے فوری عدالت کو فوراً اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس پہ مکمل تحقیق ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح سر، آپ کی بڑی انفارمیشن، آئی ہوپ کہ آپ نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ کیسے وہ تمام کے تمام جناب نورانی صاحب نے انفارمیشن کو لیک کر لیا جو ہماری سائٹ کے اوپر تھی اباؤٹ دی باجوہ صاحب کی ایسٹس کے بارے میں، اور دیٹ از ڈاکیومنٹڈ۔ تو آپ نے اس کے بارے میں بھی کچھ لکھا کہ کیوں، یعنی سنا ہے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے؟ میں نے، میرے کالم موجود ہیں، میری ویب سائٹ میں موجود ہیں، کہ جب نورانی صاحب نے اس بات کا جب انکشاف کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی یہی مطالبہ کیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے FBR کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور بقول نورانی صاحب کے کہ باجوہ صاحب نے اپنی جائیداد یہ ڈکلیئر کی ہے، تو اب یہ حق پہنچتا ہے حکومت کا، FBR کا، کہ جنرل باجوہ سے اس کے بارے میں کلیریفیکیشن پوچھا جائے کہ یہ اپنے اثاثے اگر بنائے تو کہاں سے بنائے ہیں، کہاں سے لائے ہیں۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا، مطلب ہے، اور میں آج بھی اپنی اس بات میں سٹینڈ کرتا ہوں کہ جو لوگ مین سے زیادہ اپنے عہدے سے ہٹ کے بناتے ہیں، اس کے بعد پھر جب یہ بات میرا کالم شائع ہوا تو اس کے بعد پھر یہ خبر بھی شائع ہو گئی کہ جی FBR کا ریکارڈ غلط استعمال کیا گیا ہے، اسے ڈمپ کیا گیا ہے، اس میں ایسی کوئی بات لکھی گئی۔ سر عمران خان صاحب نے جو بات چیت کی اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ باجوہ صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا فائلیں ہیں، آڈیوز ہیں، اور ابھی پاکستان کی ایکٹریسز تو میرا خیال ہے کورٹ میں بھی لے کے جا رہی ہیں اس معاملے کو، اور واقعی بات سر ایک شخصیت کا نام لینے کے بعد لوگ خبر کو ہائپ دیتے ہیں۔ تو پاکستان کی یوتھ کو آپ کس سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں جب آپ اس طرح کی ویڈیوز لوگوں کی ٹیپ کرتے ہیں؟ یہ مجھے کسی نے بہت پہلے
جس نے یہ CSS کا امتحان دیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ خاص پوزیشن کے بعد آپ کے ویک پوائنٹس کے لیے آپ کو باقاعدہ منگل کروایا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، وہاں آپ کی ویڈیوز بنتی ہیں جو کہ آپ کے ویک پوائنٹس کے طور پہ سنبھالی جاتی ہیں، یعنی قوم پستی کا شکار ہے۔ فوٹو شاپ کی سہولت ہے، میں آپ کی بات کاٹنا باقی چاہتا ہمارے ہوں۔ ادارے بھی بجائے کہ ہم فیکٹس پہ بات کریں، بجائے کہ ہم ایشوز پہ بات کریں، یہ کریکٹر اسیسینیشن کی بات کیوں ہر جگہ پہ لے آئی جاتی ہے؟ اور جب سینئرز کے منہ سے یہ بات سنتے ہیں ہم، اور پھر آپ سوچئے کہ یوتھ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک اس ویڈیو ریکارڈ کرنا یا کال ریکارڈ کرنا یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، غیر مہذب حرکت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پریکٹس بند ہونی چاہیے۔ اور یہ اسے لیکن جہاں تک تعلق ہے یعنی اداروں کا ریکارڈ کرنا، تو یہ تمام مہذب دنیا میں موجود یہ چیزیں موجود ہیں۔ واٹر گیٹ اسکینڈل کیا تھا؟ نکسن کو کیوں برطرف ہونا پڑا تھا؟ کالز تو ریکارڈ ہوتی ہیں، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی کالز ریکارڈ ہوئی ہیں، وہ بھی چل رہی ہیں، وہ بھی یعنی سیکورٹی لا رہی ہے، لیکن اس بری طرح نہیں اچھالا جا رہا ہے جس بری طرح جو پاکستان میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک سر تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی آپ کی بات سن کے، اٹس یو نو کہہ سکتی ہوں جوک آف دا ڈے، جب ہم کالز کو ریکارڈ کرنے اور ویڈیوز بنانے میں ہم کہتے ہیں یہ تو مہذب دنیا میں بھی ہوتا ہے، تو مہذب دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے ابھی جب 5 بار الیکشن کا ذکر کیا، آپ درمیان میں بات اچک لیتی ہیں، میں نے تو آغاز کیا کہ یہ غیر مہذب چیز ہے، میں نے تو اس کی مخالفت کی ہے، آپ نے اس کا نہیں آپ اندازہ نے کہا کیا نا کہ مہذب دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا نہیں، مہذب دنیا میں اور بھی بڑے اچھے کام ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں فالو کیے میں جاتے؟ نے دیکھیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مہذب کہا ہے، میں ان کو مہذب نہیں کہتا، میری وہ ڈکشنری مہذب میں ہیں مہذب سر، نہیں ہے۔ وہ تو سر میں اور آپ نہ مانے، میں نہ مانوں تو نہ مانوں، بہرحال مہذب آپ تو وہ کہہ نہیں ہیں۔ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے، میں اپنے الفاظ کے چناؤ میں محتاط بھی رہتا ہوں، میں نے اور اس لیے یہ میرے بات ساتھ تو کہی۔ خاص طور پہ۔ آپ کے ساتھ نہیں، میں ہر کسی کے ساتھ، مجھے بتا دیں میں نے کہیں کوئی ایسا لوز کو بال پھینکا ہو، میں نے کبھی ایسا کوشش کرتا ہوں، میں انسان ہوں، بشری تقاضے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غلطی ہوں مجھ سے، اور میں مبرہ نہیں ہوں، لیکن میں اس معاملے کو، اس ویڈیو اور آڈیو لیکس کو بہت ہی غیر مہذب اور ایسے اخلاق باختہ کہتا ہوں، میں ایسے حق میں نہیں ہوں۔ آپ یقین کہ میرے پاس جب کوئی چیز آتی ہے میں اسے سنتا نہیں ہوں، میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اسٹریٹ میں ٹھیک ڈیلیٹ سر، کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں سنتا، میرا خیال ہے میں بھی نہیں، مگر آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں، انفارچونیٹلی پاکستان کے ہر طرح کے لوگ، اگر آپ سٹیٹسٹکس کو دیکھیں نا، تو یہ ننگی ویڈیوز دیکھنے میں ہمارا ملک کا نمبر کہاں پہ آ رہا ہے، انفارچونیٹلی دے ہیو نتھنگ ایلس ٹو ڈو۔ میرا سر آپ سے آخری سوال ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی اپنے عروج کے اوپر پہنچ گئی ہے، اور پاکستان اس سے متاثر ہے، اور میں انڈیا کے جتنے لیڈرز ہیں وہ انڈیا کے لیڈرز ہیں، دے آر دیئر ٹو پروٹیکٹ انڈیا، ناٹ ٹو پروٹیکٹ پاکستان۔ انفارچونیٹلی جے شنکر صاحب نے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان کو دہشت گرد کا کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی انڈیا میں کرتا ہے، اب بھی وہ بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر جا کے با آواز بلند اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو پاکستان، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، دہشت گردی ہماری عروج پہ ہے، اپنے کیس کو ہم پراپر پریزنٹ نہیں کر سکتے، ہم آڈیو ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ہم اپنے کیس کو پریزنٹ، ایشوز کی ہم بات نہیں کرتے، تو کیا کہیں گے کہ یہ طالبان اور یہ افغانستان اتنا سپورٹ کرنے کے بعد آج جو قتل و غارت گری پاکستان میں چل رہی ہے، ہمارے بارڈر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، تاروں کو کاٹ دیا گیا جو بارڈر کی تاریں تھیں، اور ہمارا سب سے لمبا بارڈر افغانستان کے ساتھ ملتا ہے، کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اگلے چند دنوں میں ایک بہت بڑا آپریشن دیکھ رہا ہوں، بہت بڑا آپریشن دہشت گردی کے خلاف ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح زرمیزم ہوا، اس کے بعد رد الفساد ہوا، اور اس کی کامیابی بھی ہمارے سامنے ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں باقاعدہ طور پہ کوئی چیز پلان کر لی گئی ہے اور اس کے اوپر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، مرے کو ہمارے شاہ مدار والی بات ہے، ایک تو ہمارے پاس ہماری معیشت جو تھی اس کی ضرور حالی تھی، دوسرا ایک سیلاب آیا، وہ سیلاب نے نہیں صحیح کثر ختم کر دی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلاب آیا اور چلا گیا، لیکن ابھی تک پاکستان کے 55% علاقے میں ابھی تک پانی کھڑا ہے، اور پانی کی سطح سمندر جو ہے اس کی جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ جو کھڑا پانی وہ اس کی سطح نیچی ہے، اس سے پانی نکلنا مشکل ہو چکا ہے، جب تک کہ یہ مہینے کچھ ایسے آ گئے ہیں جب سطح سمندر کا پانی اوپر بلند ہو جاتا ہے،
اور ہمارے پاس ابھی تک لوگ جو ہے ابھی تک سیلاب کے متاثرین جو ہیں ان کے بھی ہم پوری طرح ان کی جو ہے دل جوئی ہم نہیں کر سکے. ایک تو وہ بھی ہمارا خرچہ چل رہا ہے وہاں پہ. دوسرا اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں تک پاکستان کی معاشی طور پر جو جس کا تعلق ہے، پاکستان کو پھر نئے سرے سے پیرامیٹر جو ہے سیٹ کیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو پاکستان کا جو توانائی کا جو بجٹ ہے اس میں 62% جو ہے اس میں خرچ آتا ہے. اور آج جو نئے پیرامیٹر جو ایشو کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے کم از کم 25% جو ہے ہماری اس میں سے بچت ہو جائے گی توانائی میں بچانے کے لیے، توانائی کے پیٹرول جو بجلی ہم بناتے ہیں. پھر سے ایک اور کام بھی شروع کیا گیا ہے جس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب پاکستان کے اندر بجائے امپورٹڈ مطلب پیٹرول کے ساتھ تیل کے ساتھ بجلی بنائی جائے. ہمارے پاس کوئلے کے ذخائر ہے، ہم اپنا اس کے لیے کوئلہ استعمال کریں. کوئلہ ہمارے پاس را مٹیریل میں موجود ہے، جسے فوراً اسے بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے بند کرنے کے بعد سے استعمال نکالا نہیں گیا، لیکن وہ بالکل را مٹیریل ہے تو شروع کر دیا جائے. تو یہ نہیں کہ اس میں کچھ مہینے لگیں گے، اگر آج شروع کر دیا جائے تو ہماری مائنز بالکل را تیار ہے، آج ہی کوئلہ نکال سکتے ہیں، اس کوئلہ کو استعمال کیا جائے گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ معاشی استحکام آنا بڑا ضروری ہے. معاشی استحکام ہوگا تو پھر آپ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر بھی قابو جلدی پا لیں گے. لیکن اس کے بارے میں اب طالبان کے لیے جو افغانستان کی حکومت ہے اس کے لیے بھی نئے سرے سے مذاکرات جو ہے شروع ہو چکے ہیں. میری اطلاع کے مطابق کل سے طالبان کو انگیج کر لیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں طالبان نے بہرحال پہلے دن سے ہی اپنی مجبوری کا اظہار کیا تھا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں نورستان کے علاقے جہاں پہ ابھی طالبان کا کنٹرول نہیں ہے. طالبان اس لیے چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جب مذاکرات میں بٹھایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اب لازمی بات ہے کہ وہ جو غیر ملکی ایجنڈے پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی والے، وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوتے ہوتے انہوں نے معاہدے کو ناکام کر دیا، اور اس کو پھر دوبارہ انہوں نے اسے الرٹ کر دیا، پھر کر دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر وہ کمزور ہے، اس لیے یہی موقع ہے کہ پاکستان کے زخموں کو مزید زخم پاکستان کے جسم میں مزید زخم لگائے جائیں. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ چند آنے والے دن جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایک مؤثر پروگرام شروع ہونے والا ہے. شکریہ. اور یہیں پہ میں اجازت چاہوں گی. ان مسائل کا کوئی حل ہے تو نظر تو نہیں آتا، مگر انفارچونیٹلی میں تو صرف یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. ہم میں سے سب کوئی ایک طرف ہے، کوئی دوسری طرف. آپ نے بڑی پیاری شروع میں بات کہی تھی کہ قرآن کہتا ہے کیوں وہ بات کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، مگر ہمیں سے اکثر وہ بات کہتے بھی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں. بس میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہے، صحیح کرنے کی توفیق دے، اور سیدھے اور اچھے کے لیے میرا اور آپ کا انتخاب کرے. سمیع بھائی آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. یقیناً آپ سے ہمیں اچھی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، اور تھوڑی کوشش ہے کہ جو بادل ہیں وہ کسی طرح چھٹ جائیں. تھینک یو ویری مچ. اجازت دیجیے.